अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी हफ्तावार तरबियाती नशिस्त के अंदर जी एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और आज की हमारी तरबियाती नशिस्त का जो ज़बरदस्त और अहम टॉपिक है जी वो टॉपिक है कि ताक हीलिंग की क्या हकीकत है। ताक हीलिंग की क्या हकीकत है। हीलिंग एनर्जी से क्या वाकया में कोई इसका कोई असर है कि हीलिंग पावर अपने अंदर क्या असर रखती है। जी आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जी देखें, कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। इस हमारी कायनात के अंदर अल्लाह ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं, बनाई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका हम जो हमारे इल्म में हैं, जो हमारे इल्म में हैं, और कुछ चीज़ें कायनात में ऐसी हैं जो हमारे इल्म में नहीं हैं, जी जो हमारे इल्म में नहीं है। नहीं। अच्छा, उनमें जो चीज़ें हमारे नॉलेज में हैं उनको हम समझते हैं कि वो ठीक है, उनको हम समझते हैं कि वो ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इल्म में नहीं हैं। असल में ना, इंसान जिस चीज़ को नहीं समझ सकता उसको गलत कह देता है, कहता है कि वो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक और बात है कि वो हमारी अक्ल से मावरा हो, हमारी समझ बूझ से मावरा हो। जदीद रिसर्च के अंदर आपको पता है नित नई रिसर्च हो रही हैं, नित नई चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं, नित नई चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं। उन नित नई चीज़ों की जदीद रिसर्च के अंदर बहुत सारे अलूम दरियाफ्त हुए हैं। जैसा कि योगा, ये इल्म तो बहुत कदीमी था, लेकिन अब इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई और लोगों ने इससे बेशुमार फ़वाइद हासिल किए। औरा और औरा के असरात, लताइफात, तो हर दौर में ना लोगों ने अपनी अपनी रिसर्च पेश की हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि ताक हीलिंग है क्या। दरअसल हमारी इस कायनात के अंदर ताक हीलिंग को सीखने और करने के लिए किसी जादू की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, ताक हीलिंग सीखने के लिए मज़हब की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक कायनाती एनर्जी है। इसका जो यूज़ है वो एक कायनाती एनर्जी के यूज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, कायनाती एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ताहम ये सच है कि अगर कलमा गो उस कायनाती एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो वो बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब होता है, क्योंकि इस कायनात को बनाने वाला जो अल्लाह है उस पर कलमा गो का यकीन होता है। ठीक है, साइंसदान और अहले हनूद तो कहते हैं ना कि ये फितरती रेज़ हैं। हम मुसलमान इस चीज़ को मानते हैं कि ये फितरती रेज़ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह फितरत क्या है? फितरत कुदरत है, और कुदरत इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल हक, वो क्या है? हकीकत सबसे बड़ी अल्लाह है इस कायनात के अंदर। ताक हीलिंग की क्या हकीकत है? सबसे पहले आप ये समझें कि ताक हीलिंग कहते किसे हैं। ताक हीलिंग किसे कहते हैं? अच्छा, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? एक तो बहुत सारे मेरे शागिर्दों ने पूछा था कि आप हमें ताक हीलिंग सिखाएं, और दूसरी अहम वजह यह है कि मेरे पास एक सवात से कॉल आई थी कि हम एक शख्स के पीछे चल रहे थे बहुत अरसे से, तो अचानक से उस शख्स ने ताक हीलिंग की बातें शुरू कर दी और फिर ताक हीलिंग को सिखाने के लिए फ़ीस मांगना शुरू कर दी, और उसके फिर लेवल की फ़ीस रख दी। तो हम जो गरीब लोग हैं वो तो नहीं सीख सकते। तो अगर आपको अल्लाह ने ज़ब्त नफ्स दिया हो और आपके दामन में वुस्सत और वसातत हो, क्या आप ये जुर्रत कर सकते हैं कि आप हमें ताक हीलिंग सिखा सकते हैं? तो फिर उनके इस जवाब में मैं आपको ये एक वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, और ये हमारी एक नहीं कई वीडियोज़ आएंगी। आज की हमारी इस वीडियोज़ में हम सिर्फ पढ़ेंगे कि बेसिक ताक हीलिंग है क्या। ठीक हो गया? ताक हीलिंग आपको मैं सिखाऊंगा भी सही, और फ्री ऑफ कास्ट सिखाऊंगा। मेरे जितने शागिर्द हैं, भले वो यूके में हैं, भले वो इंडिया में हैं, भले वो ईरान में हैं, भले वो पाकिस्तान में हैं, या पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में हैं, मैं फ्री ऑफ कास्ट आपको ताक हीलिंग सिखाऊंगा भी सही, और सारी चीज़ें ऑन कैमरे पे आपको बताऊंगा भी सही। मैंने कभी अपने नीचे नंबर नहीं चलाए कि आप मुझसे कॉल करें, मुझसे रब्ता करें। मैं तो हर वक्त यही कहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें,
اور آپ کے کامنٹ سیکشن کے سوال کو میں ضروری اپنے سلسلہ سوالات اور ان کے جوابات کے میں ضرور شامل کروں گا۔ بیسک اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں کہ طاق ہیلنگ ہے کیا۔ دراصل جو طاق ہیلنگ ہے نا، طاق ہیلنگ کا لفظی مطلب ہے کہ کسی کو شفا دینے والا طریقہ، ٹھیک ہے، ہیلنگ کہتے ہیں شفا دینا، ٹھیک ہے، ہیل کر کہتے ہیں کسی کو شفا دینا۔ ویسے ہیلنگ کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے گھاؤ کا بھرنا، گھاؤ کا زخم کا بھرنا۔ اگر ہم انگلش میں یوز کریں نا لفظ کہ میرا زخم بھر رہا ہے، تو وہاں پہ جو انگلش کا ورڈ یوز ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ہیلنگ۔ کیا؟ ہیلنگ۔ ہیلنگ کہتے ہیں کسی گہری چیز کو بھرنا، کسی گھاؤ کو بھرنا۔ اور یہ جو طاق ہیلنگ ہے، طاق ہیلنگ کہتے ہیں کہ ایک ایسی قوت، ایک ایسا عمل کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر جو بھی کمیاں بیشیاں ہوں ان کو فل اپ کیا جائے، ان کو بھرا جائے، ٹھیک ہے۔ اس سارے عمل کو طاق ہیلنگ کہتے ہیں۔ ایک ایسا عمل کہ اس پروسیس کو جب کیا جائے تو ایز اے ریزلٹ، نتیجے کے طور پہ کسی بھی شخص میں آپ شفائی قوت کو بھر دیں، یہ طاق ہیلنگ کہلاتا ہے۔ اب ہم اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دراصل ہماری اس کائنات کے اندر نا کچھ الیکٹرک میگنیٹک ویوز ہیں، الیکٹرک میگنیٹک ویوز ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہماری اس زمین کے اندر شمالاً اور جنوباً بہت بڑا ایک میگنیٹ پڑا ہے جو ہر وقت ریز نکال رہا ہے، جو ہر وقت ریز نکال رہا ہے۔ اور ان سے نکلنے والی جو ریز ہیں وہی ریز کائناتی الیکٹرو میگنیٹک ریز کہلاتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو طاق ہیلنگ ہے، یہ جو میں آپ کو آج پڑھا رہا ہوں، اس میں انہی الیکٹرک میگنیٹک ریز کا یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ان الیکٹرک میگنیٹک ویوز کا، ان ریز کا ہمارے جسم کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ اچھا، اسی الیکٹرک میگنیٹک ریز کو یوز کرتے ہوئے گرام بیل نے موبائل فون بنایا تھا۔ یہ جو فون بنا تھا، موبائل بنا تھا، یہ جو سب سے پہلے ابتدائی سیل بنا تھا وہ اس شکل میں نہیں تھا ہمارا موبائل۔ جو ابتدائی فون بنایا تھا گرام بیل نے، وہ انہی ریز کو کے اوپر کام کرتا تھا۔ آج بھی فزکس کا علم یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک اور عالم ہے جسے ریز کا عالم کہتے ہیں، جسے ریز کا عالم کہتے ہیں۔ وہ پازیٹیو ریز بھی ہو سکتی ہیں، وہ نیگیٹو ریز بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم یہاں سے کال کرتے ہیں اور ایک فریکوینسی کی، ایک خاص فریکوینسی کو نمبرز ہم جب ڈائل کرتے ہیں تو ود ان سیکنڈ ہماری کال لاکھوں کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے انسان کے موبائل کے اوپر اسی وقت جا کے گرتی ہے۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جو ود آؤٹ وائر، بغیر تار کے وہاں تک ہمارے سیل فون کی گھنٹی کو پہنچا رہی ہے؟ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں۔ یہ جو ٹاورز لگے ہیں یہ ان ویوز کو کنٹرول کرتے ہیں اور یہ انہی ویوز کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہمارا جسم بھی وہی لہریں پیدا کرتا ہے، وہی لہریں ہمارا جسم بھی پیدا کرتا ہے۔ سائنس، امریکہ نے نا ایک بہت بڑی اسکیننگ مشین بنائی ہے، آپ گوگل کر کے سرچ کیجئے گا، ایک بہت بڑا اسکیننگ مشین بنائی ہے انہوں نے، ڈیوائس بنائی ہے۔ تو اس کے اندر وہ ایک انسان کو کھڑا کر دیتے ہیں، جب وہ اسکین ہوتا ہے نا تو سائیڈ پہ مرر کے اوپر اس کا اورا دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ اورا کیا بلا ہے؟ اورا کسی بھی انسان کا روحانی وجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ اورا 7 رنگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ جو بزرگان دین پتھر پہنا کرتے تھے نا مختلف کلروں کے، اس کے پیچھے کی لاجک بھی یہی ہے کہ وہ پتھر پہنے جو آپ کے اورا کے اندر جس رنگ کی کمی ہے، 7 رنگوں کے مکسچر سے انسانی اورا بنتا ہے۔ اب جس رنگ کا شیڈ مدھم ہے ہمارے اورا میں، اگر آپ اس کلر کا پتھر پہنیں گے، اس کلر کی سبزیاں کھائیں گے، اس کلر کے کپڑے پہنیں گے، وہی کلر بارہ اپنی زندگی میں، روٹین لائف میں یوز کریں گے، تو خود بخود آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے، جو آپ کا تحت الشعور ہے، وہ اس کلر کو، جو ہماری آنکھیں ہیں نا، وہ سبزے کو کیپچر کر کے ہمارے دماغ کو بھیجتی ہیں۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کائنات میں، جو ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھا ہے ہماری پلکیں جھپکتی ہیں، یہ ان کی تصویر کو کیپچر کر کے دماغ کو بھیجتی ہیں۔
پھر دماغ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ چیز لینی ہے یا نہیں لینی. ہاں جی یہ بہت اچھی چیز ہے لے لیں. سب سے پہلے دماغ اس کو ریڈ کرتا ہے. ہمارے انسانی دماغ کے 3 حصے ہیں، کانشیس مائنڈ، ان کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ. دماغ کا شعوری حصہ، لاشعوری حصہ اور تحت شعوری حصہ. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر 7 انرجی پوائنٹس ہیں. اگر فزکس کا علم ہم اپنے فلسفی اپنے جسم کے اوپر دہرائیں تو ہمارے جسم کے اوپر 7 انرجی پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ جو 7 انرجی پوائنٹس ہیں ان کے اندر سے مختلف کلر کی انرجی جو ہے نا ریلیز ہو رہی ہے، انرجی نکل رہی ہے. یہ انرجی کافر کے جسم سے بھی نکل رہی ہے، مسلمان کے جسم سے بھی نکل رہی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا وہ انرجی مختلف رنگوں کی ہوتی ہے. وہ انرجی جب آپس میں ملتی ہے تو جسم کے باہر ایک رینبو کی شکل کا ایک ہالہ بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی کو اورا کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تاک ہیلنگ میں الیکٹرو میگنیٹک کا یوز کیا جاتا ہے اور اپنے جسم سے نکلنے والی وہ جو اورا کی ارجا ہے اس کو آپ یوز کریں گے. ہمارے جسم سے نکلنے والی ریز اور اس کائنات میں موجود میگنیٹک ریز، ان کا جب آپس میں کنیکشن ہو جائے گا آپ تاک ہیلنگ کے ماہر بن جائیں گے. اچھا یہ میں محض افسانوی باتیں نہیں کر رہا. اب مغرب میں جدید ریسرچ میں انہوں نے ایک ایسا کیمرہ بھی بنا لیا ہے. ٹھیک ہے؟ جو بہت زیادہ کاسٹلی تو نہیں ہے کہ اگر وہ آپ لے لیں تو کسی بھی انسان کی آپ تصویر بنائیں گے تو اس کی تصویر کے ساتھ اس کے اورا کی بھی تصویر آئے گی، اس کی روح کی بھی تصویر آئے گی. اور روح کا جسم 7 رنگوں پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ 7 رنگ وہی ہمارے جسم کے اندر جو 7 انرجی پوائنٹس ہیں ان سے جو ریز نکل رہی ہے اسی سے ہمارے جسم کا اورا بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ میں اس کی الگ سے آپ کو کلاس پڑھا دوں گا اورا کی. یہ جو تاک ہیلنگ ہے، تاک ہیلنگ میں یہ جو ہیلر ہوتا ہے انرجی کو کسی جسم میں کنورٹ کرتا ہے، وہ یہی کرتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے اورا کو مضبوط کرتا ہے، اپنے اورا کو اپنے روحانی جسم کو مضبوط کرتا ہے. اور اپنے روحانی جسم کو مضبوط کرنے کے بعد اپنے روحانی جسم سے نکلنے والی وہ الیکٹرک میگنیٹک ویوز، وہ ریز، ان ریزوں کو اس کائنات میں موجود جو ریز ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں روحانی کنیکشن، جس کو کہتے ہیں روحانی کنیکشن. جب وہ بن جاتا ہے پھر اس انسان کا تعلق اس کائناتی ریز سے ہو جاتا ہے اور پھر وہ ریز اس کائنات میں موجود ریز کا کسی بھی شکل میں یوز کر سکتا ہے. پھر وہ انہی ریز کو انسان کے جسم میں منتقل کرتا ہے اور وہ ریز جا کر انسان کے جسم کے اندر جا کے 4 عناصر کو جا کر متوازن کرتی ہیں، ہوا کو، پانی کو، مٹی کو اور آگ کو. ان 4 چیزوں سے ہمارا جسم بنا ہے، ہوا سے، پانی سے، مٹی سے اور آگ سے. 4 عناصر انسانی ہیں، آتشی، آبی، بادی اور خاکی. ان 4 عناصر میں بگاڑ پیدا ہو تو ہم بیمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو ریز ہوتی ہیں یہ انسان کے جسم میں جا کر ان 4 عناصر میں سے جس کی بھی کمی ہو یا جس کی بھی زیادتی ہو جا کے اس کو متوازن کر دیتی ہے. یہ جو سارا عمل ہے یہ تاک ہیلنگ کہلاتا ہے. یہ اچھا اب تاک ہیلنگ کے اوپر کچھ تنقید بھی ہوئی. ٹھیک ہے؟ ہمارے مسلمانوں نے کچھ اس کے اوپر تنقید بھی کی کہ یہ جو طریقہ علاج ہے یہ غیر شرعی ہے اور یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. اچھا اس کی کس قدر حقیقت ہے؟ یہ بھی سچی بات ہے. واقعہ یہ سچ ہے کہ جو ہیلر تھے نا، جتنے بھی کائنات میں جو بڑے بڑے ہیلر تھے وہ جادوگر ہی تھے، وہ جادوگر ہی تھے. ٹھیک ہے؟ لیکن تاہم یہ سچ ہے کہ کسی دور میں ریکی کی کرتے تھے وہ غیر مسلم کیا کرتے تھے، اب مسلمان بھی کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ اس کائنات کی جو ریز ہیں ان کو دیوی دیوتا کی ریز سمجھ کر یوز کر رہے ہیں تو آپ کافر ہو جائیں گے. آپ خواہشات کو رب سمجھ کر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو آپ کافر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کائناتی ریز کا یوز کرتے ہیں یہ سمجھ کے کہ فطرت اور جو نیچر ہے وہ اللہ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرے رب کے اختیار میں ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اس کائنات دیکھیں، اب اس کائنات میں آکسیجن ہے نا،
کیا وہ کافر نہیں لے رہا؟ لے لے رہا رہا ہے۔ کیا آکسیجن صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو ایسے جو اس کائنات میں ریز ہیں وہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہیں، جی وہ فار آل ہیں، سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ جی جی انہی کائناتی ریز کا جو یوز ہے جی وہ کیا کہلاتا ہے؟ تاک ہیلنگ، ٹھیک ہے؟ جی اب ہم بات کرتے ہیں تاک ہیلنگ کے اوپر، تھوڑی سی میں آپ کو اس کی اور باریک بینیاں سمجھاتا ہوں۔ جی تاک ہیلنگ کرنے سے پہلے تاک ہیلر وہ شخص بن سکتا ہے جس کے اندر خود ارجا ہوگی، جی جس کے خود کے اندر وہ پازیٹیو انرجی ہوگی، جی وہ پازیٹیو انرجی۔ موجود ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے جی وہ جب رو رہا ہوتا ہے وہ اس وقت تو اس کو ماں کا بھی نہیں پتہ ہوتا، ماں کا پتہ ہوتا ہے چھوٹے بچے کو، نہیں پتہ۔ اس کو تو نہیں پتہ میری کون ماں ہے، جی لیکن فطرتی تقاضا ہے کہ بچہ رو رہا ہے ماں کی گود میں جائے گا چپ ہو جائے۔ ایسے ہی ہے۔ کیوں چپ ہو جاتا ہے؟ کیسے چپ ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کی فلسفی کیا ہے؟ ماں کے جسم سے جو ریز نکل رہی ہیں اس کا جسم وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، اور اس کا بچے کا اور ماں کا آپس میں ایک روحانی تعلق ہے۔ جی یہی وجہ ہے کہ بچے کا منہ آپ ڈھانک دیں تو روتا رہے گا، جب ماں اس کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگائے گی تو بچہ خاموش ہو جائے گا۔ بچہ خاموش ہو جائے۔ یہ ایک طرح کی تاک ہیلنگ ہے، جی ماں کی روح کا اس کی روح کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ سمجھ آ گئی بات؟ جی اچھا اللہ کے نبی بچوں کے اوپر ان کی سنت تھی وہ دست شفقت پھیرا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بڑے بزرگ ہمارے اکابرین بھی چھوٹے بچوں کے اوپر ہاتھ کو پھیرتے ہیں۔ کیا؟ ہاتھ کو پھیرتے ہیں۔ وہ ہاتھ کو کیوں پھیرتے ہیں؟ ہاتھ کو کیوں پھیرتے ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے وہ بھی ہیلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی آپ کسی کے سر کے اوپر ہاتھ اس نیت سے پھیریں کہ اللہ کرے کائنات کی خیریں ہوں۔ جی اچھا وہ ہاتھ پھیرتے ہیں پھر دعا بھی دیتے ہیں، منہ سے چند بول بھی کہتے ہیں، ان بولوں کا ایسا اثر ہے، یہ بھی ایک طرح کی ہیلنگ ہے، جی یہ بھی ایک طرح کی۔ ہیلنگ ہے۔ اچھا یہ دو تصویریں تاک ہیلنگ کی میں نے آپ کو پازیٹیو بتائی ہیں۔ جی کیا پازیٹیو آپ نے دیکھا مرغی کا بچے جو ہیں وہ مرغی کے پروں کے نیچے رہتے ہیں ہر وقت اس کے؟ نیچے ہوتے ہیں۔ اچھا اتنی شدید ٹھنڈ کے اندر جو جنگلوں میں مرغیاں رہتی ہیں، جو جنگلی مرغیاں تھیں، یا جب مرغیاں گھروں میں نہیں پالی جاتی تھی تو پھر وہ کیسے رہتی تھیں؟ اچھا مرغی کو چھوڑ کے جب شیرنی اپنے بچے دیتی ہے تو وہ پھر اپنے بچوں کو کیسے ٹھیک رکھتی ہے؟ جب موسم خراب ہوتے ہیں، اگر انسان کے جسم پر موسم اثر انداز ہوتے ہیں تو جانوروں کے بچوں کے پر اثر انداز نہیں ہوتے؟ ایک چھوٹے سے چند گھاس پھوس کے ٹکڑوں کے گھونسلے کے اندر پڑے ہوئے چڑیا کے بچے اس سے متاثر نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں ان کو ہیل کرتی ہے، ان کو تاک ہیلنگ کرتی ہے، ماں ان کو اپنے جسم کے ساتھ لگا کے رکھتی ہے، جس سے جسم سے نکلنے والی ریز ان بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں اور بچوں کے جسم کا ٹمپریچر ٹھیک رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سردیوں میں بھیڑیں آپس میں ایک دوسرے میں گھس کے کھڑی ہوتی ہیں، کیوں؟ اچھا دو بندے سو رہے ہیں آپس میں، ان کو شدید سردی لگ رہی ہے، اگر وہ دونوں آپس میں قریب ہو کر سو جائیں تو دونوں کے جسم سے جو ریز نکل رہی ہیں تو ان سے کیا ہوگا؟ ان سے کیا ہوگا کہ ان کو جو گرمی کی شدت، سردی کی شدت پہلے لگ رہی تھی اس کے اندر واضح کمی آ جائے گی، واضح کمی آ جائے گی، کیونکہ انسانی جسم سے ہر وقت ریز نکلتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا یہ پازیٹیو چیزیں ہیں تاک ہیلنگ کی، یہ پازیٹیو چیزیں ہیں تاک ہیلنگ کی۔ اب میں آپ کو نیگیٹو چیزیں بتاتا ہوں۔ آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور دیکھ کر یہ کہا کہ کاش یہ میری ہوتی، کاش یہ میری ہوتی، حسد بھری نگاہ سے دیکھا، اس حسد بھری نگاہ سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ وہ آپ کے جس آنکھوں سے حسد بھری ایسی ریز اس جسم میں جا کر منتقل ہوں گی کہ وہ اپنی ماہیت اس کے اندر تبدیلی ہو جائے گی۔ بچہ خوبصورت تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، دیکھا، جیسے دیکھا بچہ 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر سیڑھی سے گر گیا۔ ٹھیک ہے؟ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی اونٹنی تھی، تو ایک نظر لگانے والے نے ان کی اونٹنی کو نظر لگائی تو اونٹنی زمین پر گر کر رونے لگ گئی، اور اس نے جانور جیسے جانور آواز کرتا ہے ایسے کرہنے لگ گئی، تو وہ بھاگے اور بھاگ کے آ کر انہیں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی۔ جب دعا کی اور ایک وظیفہ پڑھا تو اس وظیفے کی برکت سے ان لفظوں کے اندر سے نکلنے والی ریز سے وہ اونٹنی دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ یہ نظر بد کیا ہے؟ کیوں حضور کو نظر بد لگ گئی؟
جو نظر بد ہے وہ بھی ایک طرح کی ہیلنگ ہے. طاق ہیلنگ کی دو قسمیں ہیں, ایک ایکسٹرنل ہیلنگ اور ایک انٹرنل ہیلنگ. یہ دو اقسام ہے طاق ہیلنگ کی, ٹھیک ہے. اور یہ ایک ایسا فلسفہ ہے, اس کے ذریعے آپ بندے کسی بھی شخص کو ٹھیک کر سکتے ہیں, کسی بھی شخص کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بندہ سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھا ہے, بندہ سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھا ہے, آپ اپنی اس تک آواز بھی پہنچا سکتے ہیں, اس کے دل میں اپنی بات بھی ڈال سکتے ہیں, اس کے ذہن کو اپنی طرف موڑ بھی سکتے ہیں اور اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں. میں نا آپ کو آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال کے نہیں پڑھا رہا, ہر چیز کی پیچھے کی فلسفی اور سائنس بتا رہا ہوں, آپ بات کو سمجھیں, ٹھیک ہے. جنگ ہو رہی ہے, دور دراز جنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں, تو انہوں نے وہاں بیٹھ کر زور سے کہا کہ اے ساریا پہاڑ کی اونٹ لو, پہاڑ کی اونٹ لو. اب خطبہ دے رہے تھے جمعے کا, تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا, یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو دور جنگ ہو رہی ہے. جب وہ لشکر واپس آیا تو پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا کہ واقعہ ہمیں حضرت عمر کی آواز ایسے سنائی دی کہ جیسے وہ پہاڑ کے پیچھے کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں. وہ کیا تھی, وہ کون سی انرجی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, طاق ہیلنگ کی اصل دریافت کہاں سے ہوئی تھی؟ حضرت عیسیٰ کے معجزات پر جب ریسرچ کی تھی نا غیر مسلموں نے, تو تب انہوں نے اس طاق ہیلنگ کو نکالا, ٹھیک ہے. لیکن جو طاق ہیلنگ میں آپ کو سکھاؤں گا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دیوی دیوتاؤں اور شیطانی کوڈ پر مشتمل نہیں ہے, وہ سچے رب کے سچے کلام پر مشتمل ہے, ٹھیک ہے. آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ جسٹ طاق ہیلنگ کے تعارف پہ ہے, طاق ہیلنگ کی حقیقت پہ ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ واقعہ ہو گیا. اب میں آپ کو ایک دوسری چیز بتاتا ہوں. سمندر کے اندر جب وہیل, جو بڑی بڑی وہیل مچھلیاں رہتی ہیں نا, شارک مچھلیاں ہو گئی, اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں نا سمندر میں کہ بحری جہازوں کو اٹھا کے پٹک دیں, ٹھیک ہے. اللہ نے بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں. آپ نے اور میں نے اور گوگل نے جتنی چیزیں کائنات کی دیکھی ہیں وہ 10% ہیں, اور 90% اللہ نے اس زمین کے حصے پر پردہ ڈال کے رکھا ہے جہاں پر اللہ کے راز چھپے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جنت, جہنم, ٹھیک ہے. وہ دیوار جہاں ہاجوج اور ماجوج ہیں, وہ جزیرہ جہاں پر دجال ہے, وہ جگہ جہاں پر امام مہدی علیہ السلام ہے. تو وہ سارے مقامات کہاں ہیں پھر؟ وہ اللہ نے, ہمیں جو نظر آتا ہے ہم اسی پر ریسرچ کرتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں, اسی کو کل کائنات سمجھتے ہیں. سمندر کے اندر جب ایک وہیل بڑی دوسری وہیل سے بچھڑ جاتی ہے, کھو جاتی ہے, تو وہ آپس میں کیسے کنیکٹ ہوتی ہیں, کیسے کنیکٹ کرتی ہیں؟ تو وہ نا سمندر کے اندر ریز مارتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ ریز مارتی ہیں. اور وہ ریز اچھا, طاق ہیلنگ کی انرجی, ریز کی انرجی پتھر میں سے بھی گزر جاتی ہے, ربڑ میں سے بھی گزر جاتی ہے, یہ انسولیٹر بھی ہے اور نان انسولیٹر بھی ہے, ہر چیز سے گزر جاتی ہے. انسان کے جسم سے بھی گزر جاتی ہے, پانی میں بھی گزر جاتی ہے, ہوا میں بھی سفر کرتی ہے, آگ میں بھی سفر کرتی ہے, اور زمین میں بھی سفر کرتی ہے, ٹھیک ہے. جب وہ تلاش کرنے کی غرض سے نا ادھر ادھر دوڑتی ہے نا, تو وہ اپنے پروں کو, اس کے جسم کے اوپر 2-2 فٹ کے ایسے اوپر وہ پنکھ ٹائپ لگے ہوتے ہیں, ان کو وہ مارتی ہے. جیسے ان کو بار بار وہ مارتی ہے تو ان سے نا الیکٹرک میگنیٹک ریز پیدا ہوتی ہیں, ٹھیک ہو گیا. وہ ریز, اور جو دوسری مچھلی جہاں پھر رہی ہوتی ہے وہیل, وہ ریز جب دور دراز اس مچھلی کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ بھی آگے سے ریز مارتی ہے. تو یہ آپس میں انہی طاق ہیلنگ, انہی ریز کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتی ہیں, ٹھیک ہو گیا. بڑے بڑے جنگلات میں ہاتھی اپنے بچوں سے گم ہو جاتا ہے, ہاتھی اپنے بچوں سے الگ ہو جاتا ہے, تو وہ بھی جو اپنی آواز لگاتا ہے نا, اس آواز سے بھی ریز پیدا ہوتی ہے, اور وہ ریز جنگلات میں موجود پتھروں سے, لکڑیوں سے ٹکرا کے ان میں پھر اور ارتعاش پیدا ہوتا ہے, اور وہ ریز ان بچوں تک پہنچتی ہیں, اور وہ بچے انہی ریز کے پیچھے بھاگتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی ماں سے جا کر مل جاتے ہیں. تیسری مثال, رات کو آپ نے دیکھا ہے چمگادڑ ہے, چمگادڑ وہ رات کو اڑتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ چمگادڑ کو رات کو دکھتا نہیں ہے,
آپ نے یہ بات سنی ہے؟ جی سنا. اب اللہ جانے اس میں کس قدر حقیقت ہے. اگر ایک چیز کو رات کو نظر نہیں آتا تو وہ اتنا تیزی کے ساتھ پھر اڑتی کیسے ہے؟ آپ نے دیکھا کس قدر تیزی کے ساتھ اڑ رہی ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہے نا. گزر بھی جاتے ہیں. تو اندھیرے میں تو اچھا چمگادڑ کی اگر آنکھیں ہوں بھی صحیح تو یہ دیکھیں آپ کہ اندھیرے میں آپ کو اور مجھے نظر آتا ہے؟ اندھیرے میں بھی نظر آنے کے لیے روشنی تو چاہیے نا. جی تو چمگادڑ کو کیسے نظر آتا ہے؟ جی چمگادڑ جب سفر کرتی ہے رات کو تو وہ ریز مارتی ہے. صحیح وہ ریز سامنے والی چیز سے ٹکرا کے چمگادڑ پر واپسی آ کر لگتا ہے. صحیح. اس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ سامنے کوئی جسم ہے اور فوراً اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتی کر ہے. جاتی ہے. اچھا یہ سارا کام وہ ود ان سیکنڈ کرتی ہے. کرتی ہے. یہ تیسری مثال ہے. جی وہ ہیلنگ کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ہیلنگ. ہیلنگ کرتی ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں میری نانی اماں تھی نا, جی اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, ہاں. تو انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی. جب وہ مری تو بلی چیختے چیختے بلی بھی مر گئی. وہ کیا تھا؟ جانور کی اس انسان کے ساتھ تاک ہیلنگ ہو گئی ہے, روحانی کنیکشن بن گیا ہے, جی ٹھیک ہو گیا. جی یہی تاک ہیلنگ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, بڑی زبردست مثال ہے. اللہ کے نبی کا ایک گدھا تھا یافور, جی ٹھیک ہے. جی جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو وہ بیٹھا تھا, اٹھا اور بھاگنے لگا اور جا کے کنویں میں چھلانگ لگا. جا کے اللہ کے نبی کو اس دنیا سے بظاہر اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے, لیکن آج بھی ان کے جسم کی روحانیت, ان کے روحانی وجود کا ایسا اثر ہے کہ مائیں ان کے نام سے اپنے بچوں کے نام رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ گوگل کر کے دیکھنا کہ کائنات میں وہ کون سی ہستی ہے جس سے لوگ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, تو گوگل آپ کو کہے گا دا ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ تم صرف شیخ سے مخلص رہو اور شیخ سے اپنے پیر سے منسلک رہو, اپنے پیر سے. اچھا تاک ہیلنگ کو میں آپ کو ایک مختصر شعر میں بتاؤں, اقبال کے شعر میں. اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ, پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ, کہ تو درخت کے ساتھ جڑا رہے. یہ سب کانٹیننٹ برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو کہا تھا کہ تم پریشان نہیں ہو, اگر درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں تو تم درخت کے ساتھ ہی جڑے رہو, جب درخت پہ بہار آئے گی تو تم پہ بھی بہار آئے گی. تاک ہیلنگ جو ہے, اگر ہم تاک ہیلنگ کرنے والے کے ساتھ جڑے رہیں تو اس کے جسم پر جو انرجیز آ رہی ہیں وہ ہمارے جسم میں بھی منتقل ہوں گی. اچھا آپ نے کائنات میں کچھ لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس بندہ بیٹھتا ہے تو دل کرتا ہے کہ وہ ہزاروں گھنٹے بولتے رہیں اور ہم ان کی بات سنتے رہیں. وہ نہ ہماری روح کو ہیلنگ کرتے ہیں, ہماری روح کو کھینچتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک طرح کی تاک ہیلنگ ہے. اچھا ہمارے بزرگان دین, ہمارے اکابرین بھی ان 7 پوائنٹس کے اوپر وہ کرتے تھے, فوکس کرتے تھے, ان پر دھیان دیتے تھے. مسلمانوں نے بھی اس پہ کام کیا. اچھا سنسکرت زبان بہت پرانی زبان تھی, ہندو مذہب بہت پرانا مذہب ہے, اسی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر زیادہ ریسرچ کی. چونکہ ان کا ایمان دیوی دیوتاؤں پر ہے لہٰذا ہم اس پر زیادہ غور نہیں کرتے. ہمارا جو ایمان ہے وہ اللہ پر ہے, اور اس کائنات کے اندر جو میگنیٹک ویوز ہیں, جو الیکٹرو میگنیٹک انرجیز ہیں, ہم وہ یہ سمجھ کر یوز کرتے ہیں کہ یہ کائنات کے اندر جو اللہ نے خفیہ راز رکھے ہیں وہ میرے اللہ نے راز رکھے ہیں, اور اس کائنات کے اوپر جو گرفت ہے وہ میرے اللہ کی ہے. اور جو انرجی ہیلر ہے, جو تاک ہیلر ہے, جو تاک ہیلنگ کرتا ہے, اس کا یہ عقیدہ ہونا لازمی ہے. میں آپ کو وہ شرائط بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس تاک ہیلنگ کرنے والے میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو تھا تاک ہیلنگ. کیا؟ تاک ہیلنگ. کائنات کی پازیٹیو نیگیٹو الیکٹرک میگنیٹک ریز کے ساتھ اپنے جسم سے نکلنے والی ریز کا کنیکشن کر کے اور پھر ان ریز کا صحیح معنیوں میں استعمال تاک ہیلنگ کہلاتا ہے. کیا؟ تاک ہیلنگ کہلاتا ہے. تاک ہیلنگ سے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں, انرجی ہیلنگ سے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تاک ہیلنگ کرنے کے لیے
اس انسان کے اندر اس متعلقہ انسان کے اندر کچھ خوبیاں ہونی چاہیے، کچھ خوبیاں ہونی چاہیے، کچھ کوالٹیز ہیں، کچھ عملی پریکٹیکل مشقیں ہیں، جی کچھ عملی پریکٹیکل مشقیں ہیں، وہ اس کو کرنی پڑے گی، جی وہ اس کو کرنے کرنی پڑے گی، کیونکہ سب سے پہلے اس کو خود کے اندر وہ انرجی پیدا کرنی پڑے گی، جی بالکل وہ انرجی پیدا کرنے خود کے اندر وہ انرجی پیدا کرنی پڑے گی۔ جی جب وہ انرجی آپ کے اندر پیدا ہوگی تو آپ کسی کو ڈونیٹ کریں گے نا، جی بالکل ٹھیک ہے؟ جی آپ طاق ہیلنگ کو مختصر انداز میں سمجھیے جیسے ایک بد نظر بد لگا دیتا ہے، جی ایسے ایک اچھی نظر والا اگر کسی کو نظر لگا دے تو وہ طاق ہیلنگ ہے، وہ اس کا سارے کا سارا جو اس کی بیس ہے جی وہ تصورات پر ہے، کس کے؟ تصورات اور سیکنڈ ان پازیٹیو نیگیٹو ریز کے اوپر ہے۔ سمجھ آگی بات؟ جی تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اگلی نشست میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ طاق ہیلنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جب جا کر وہ ایک ماہر طاق ہیلنگ بنے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ یہ بہت ہی آسان ہے، اس میں کوئی جادو ٹونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہر شخص طاق ہیلر بن سکتا ہے اپنے گھر بیٹھے، اس کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا پڑے گا، چند چھوٹی سی مشقیں ہیں، اگر وہ آپ کر لیں گے تو آپ کی جو روحانی گرفت ہے وہ ہر معلوم نامعلوم پر پڑ جائے، پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم